everyone, अस्सलाम वालेकुम. I hope all of you are doing very well और अपनी लाइफ को फुल enjoy कर रहे हैं. नेक्स्ट सीरीज़ जो हम स्टार्ट करने लगे हैं अपने चैनल पे, इट्स अबाउट अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट बुक और इतनी ये बेस्ट सेलर रही है. बेहतरीन किस्म की किताब है और बेहतरीन किस्म की इसमें क्वालिटीज़ बताई गई हैं टू बी इफ़ेक्टिव. 20वीं सदी की वन ऑफ द बेस्ट सेलर बुक थी और जो स्टेफन आर कोवे हैं, इसके जो राइटर हैं, उनको मोस्ट इफ़ेक्टिव अमेरिकन में वन ऑफ द 25 मोस्ट इफ़ेक्टिव अमेरिकन में उनका जो है ना वो नाम आया. सो बहुत सारे लोगों से इसकी तारीफ़ सुनी और सुना कि भाई बहुत बेहतरीन बुक है. एंड आई हैव स्टडीड इट बिफोर, आई रेड इट बिफोर, पर अब दोबारा से पढ़ने का दिल चाह रहा था तो आई थॉट कि वाई नॉट कि हम इसको शेयर करें आपके साथ और सब इकट्ठे मिलकर इससे फ़ायदा उठाएं. सो लेट्स सी कि इसके अंदर है क्या. इसका जो पहले मेरे पास ये इंग्लिश में थी लेकिन मैंने सोचा कि उर्दू में भी लेनी चाहिए, बल्कि मेरी सिस्टर ने उर्दू में ख़रीदी थी तो मैंने उनसे ये ली है. तो इसका जो तर्जुमा है वो डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ने किया है और इसमें जो है ना वो 7 हैबिट्स बताए गए हैं मोस्ट इफ़ेक्टिव लोगों के कि वो क्या है. शुरू में इसका बताया गया है एक क्वालिटी के बारे में कि एक दूसरे पर इन्हिसार खुद मुख्तारी से बड़ी खुसूसियत है. ये एक जनरल सी बात बताई गई है कि इसमें एक रूल बताया गया कि हमने जो है वो पहले इंडिपेंडेंस और फिर हमने जाना है इंटरडिपेंडेंस पे. किस तरह से कि हम लोगों ने पहले खुद मुख्तार होना है, उसके बाद इंडिपेंडेंट होने के बाद जो नेक्स्ट खुसूसियत है वो है एक दूसरे पर इन्हिसार. किसी पे डिपेंडेंट होना कुछ और है और एक दूसरे पर इन्हिसार ये एक नेक्स्ट लेवल की क्वालिटी है. इसके बारे में हम बात करेंगे आगे. तो हम इसकी ये फहरिस्त देख लेते हैं. इसमें कुछ हिस्सा अव्वल, हिस्सा दोम और ये आदात बताई गई हैं. पहली है प्रोएक्टिव बनिए, दूसरी है अंजाम को जहन में रख कर शुरू करें, कीप द एंड इन माइंड एंड बी प्रैक्टिकल, अहम काम पहले यानी कि फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट. फिर जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है अवामी फ़तेह. ये अवामी फ़तेह के उसूल हैं नेक्स्ट 3. जो पहले 3 हैं वो ज़ाती फ़तह के हैं. ठीक है, ये देखें, ये ज़ाती फ़तह. ठीक है, पहले हमने ज़ाती फ़तह हासिल करनी है और फिर हमने अवामी फ़तह हासिल करनी है. 7 रूल्स इसमें बताए गए हैं. जो फर्स्ट 3 रूल्स हैं वो अपनी ज़ाती फ़तह के हैं. प्रोएक्टिव बनिए, अंजाम को जहन में रख कर शुरू करें और अहम काम पहले. 3 आदतें ये हैं हमारे पास ज़ाती फ़तह की. ठीक, और उसके बाद हमारे पास आदत नंबर 4, 5 और 6 जो है वो है अवामी फ़तह पे. मतलब पहले हमने अपनी ज़ात को फ़तह करना है और फिर हमने अवाम को फ़तह करना है. ये अंदर से बाहर का सफ़र है. ठीक है, फ्रॉम इनसाइड आउट. पहले अपने आप को समझेंगे और फिर बाकियों पे हम चलेंगे. बाहिनी इन्हिसार के ज़ाविया नज़र जीत या जीत जीत सोचें, मतलब थिंक विन विन. बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है. पहले दूसरों को समझें फिर इसे समझाएं. इत्तेहाद अमल है. और जो हमारे पास आदत नंबर 7 है आरी को तेज़ करें. ये तजदीद के मुतवाज़िन उसूल इसमें बताए गए हैं. सो हम इसको 1 बाय 1 स्टडी करेंगे. पहला जो है कुछ इस किताब और तर्जमे के बारे में उन्होंने डिस्कस किया है. ये बताया गया है कि ये जो है ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट बुक है. इसमें 32 ज़ुबानों में इसका तर्जमा हो चुका है और वन ऑफ द बेस्ट सेलर रह चुकी है. इसके बाद इसमें उन्होंने जर्नल सा एक इंट्रोडक्शन दिया है. हम हिस्सा अव्वल की तरफ चलते हैं, ज़ाविया नज़र और उसूल. इसमें क्या है कि अंदर से बाहर की तरफ सफ़र, यानी कि इसमें हमने पहले अपने अंदर को जांचना है, अपने अंदर को समझना है और फिर हम अपने बाहर को समझने के काबिल हो सकेंगे. सो शुरू में इसके एक कोट लिखी हुई है कि देयर इज़ नो रियल एक्सीलेंस इन ऑल दिस वर्ल्ड विच कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम राइट लिविंग. गुज़िश्ता 25 सालों में उन्होंने कुछ अपने बात बताया है कि मैं बहुत सारी जगहों पे गया, उनमें लोगों को मैंने देखा कि उन्होंने बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल्स यूज़ किए, मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुना, कुछ ऐसी टेक्निक्स यूज़ की जो कि शॉर्टकट्स थे जिसके ज़रिए से वो एक टेम्परेरी सक्सेस हासिल कर सकते थे. बट दे वर नॉट एबल टू गेट टू रिटेन दैट.
ٹو مینٹین دیٹ. وہ مینٹین نہیں رہتی تھی لمبے عرصے تک. ان کی جو سکسیس تھی وہ قائم نہیں رہتی تھی. ان کو جو خوشی حاصل ہوتی تھی وہ بہت ٹیمپریری تھی. اور وہ بہت سارے پرنسپلس جو وہ لرن کر رہے تھے بہت سے موٹیویشنل اسپیکرس سے وہ ان کی زندگی میں کام کرنا بند کر چکے تھے. تو ایسا کیوں تھا؟ انہوں نے اس کی کچھ ایگزامپلس دیں کہ میں اپنے ایک پہلی ایگزامپل ہے ایک شخص کی. میں نے اپنے پیشے میں طے شدہ تمام اہداف پورے کیے ہیں. مجھے بہت کاروباری ترقی ملی ہے لیکن اس ترقی کی قیمت میں نے اپنی اور اپنی خاندانی زندگی کی صورت میں ادا کی. میں اپنی بیوی اور بچوں کے لیے اجنبی بن گیا ہوں. مجھے تو اب یہ بھی یقین نہیں رہا کہ میں اپنے آپ کو جانتا ہوں اور یہ کہ میرے لیے کیا اہم ہے. آخر مجھے اپنے آپ سے یہ کہنا پڑا ہے کہ کیا یہ واقعی اتنا اہم ہے. مطلب کہ انہوں نے اپنی زندگی میں بہت سکسیس حاصل کر لی لیکن اس سکسیس کی قیمت انہیں اپنی فیملی کے کرائسس کی قسم کی صورت میں ادا کرنی پڑی. تو ہی وانٹس ٹو نو کہ میں اب ایٹ دا اینڈ اس ریس کے دوڑنے کے بعد جب میں اینڈ پہ کھڑا ہوں تو اب میں سوچتا ہوں کہ کیا یہ سب اس کی اتنی ورتھ تھی کہ میں اس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتا. اور کیا میں واقعی خوش ہوں؟ کیا میں ایسی ہی زندگی چاہتا تھا؟ دوسری ایگزامپل انہوں نے دی ہے کہ میں نے اس سال 5ویں مرتبہ وزن کم کرنے کے لیے ایک نئی خوراک شروع کی ہے. مجھے معلوم ہے کہ میرا وزن زیادہ ہے اور میں واقعی اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہتا ہوں. میں اس سلسلے میں اپنی تمام نئی معلومات پڑھتا ہوں, اپنے اہداف طے کرتا ہوں, بھرپور مثبت ذہنی رویہ اختیار کرتا ہوں. ہاں میں یہ کر سکتا ہوں مگر پھر میں یہ نہیں کر سکتا. کچھ ہفتوں کے بعد میں دھیما پڑ جاتا ہوں. میں اپنے آپ سے کیا ہوا عہد پورا نہیں کر سکتا. اسی طرح انہوں نے ایک اور ایگزامپل پیش کی ہے ایک ایسے شخص کی جو کہ افیکٹو مینجمنٹ ٹریننگ کے بہت سے کورسز کر چکا ہے اور اپنے جو ورکرز ہیں ان سے بہت سی وہ توقعات رکھتا ہے اور ان سے دوستانہ رویہ اختیار کرتا ہے, ان کی دیکھ بھال کرتا ہے, لیکن اس کے باوجود اس کو وہ سب ریزلٹس نہیں مل رہے بلکہ وہ سب لوگ جان چھڑانے کے پیچھے ہیں. اچھا, تو اسی طرح سے ایک اور ایگزامپل انہوں نے دیے ہے ایک انسان کی کہ کرنے کو اتنا کچھ ہے مگر کبھی وقت نہیں ملتا. میں سارا دن ایک دباؤ میں بڑی مشکل کے ساتھ گزارتا ہوں اور یہ کیفیت روزانہ ہوتی ہے اور پورا ہفتہ یوں ہی گزر جاتا ہے. میں نے وقت کی تنظیم کے موضوع پر سیمینار میں شرکت کی ہے. تقریباً 8 درجن قسم کی ذاتی پلاننگ کے طریقوں کو آزما چکا ہوں. ان سے تھوڑا بہت فائدہ ہوا ہے لیکن اب میرا خیال ہے کہ میں ایک خوش و خرم, سودمند اور پرسکون زندگی نہیں گزار رہا, ایسی زندگی جو کہ میں گزارنا چاہتا ہوں. اسی طرح سے جو کہ پیرنٹنگ میں لوگوں کو پرابلمس ہوتے ہیں کہ کچھ پیرنٹس اپنے بچوں سے وہ کام نہیں کروا سکتے یا ان کو وہ نہیں سکھا سکتے, ان کو وہ تربیت نہیں دے سکتے جو کہ وہ دینا چاہتے ہیں. اسی طرح سے ایک انسان کی بات کی گئی کہ میں بہت مصروف ہوں. واقعی بہت مصروف ہوں لیکن کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اس سے طویل مدت بعد میری زندگی پر کیا اثر پڑے گا. میں چاہتا ہوں کہ کل کلا جب میں اپنی زندگی پر نظر ڈالوں تو مجھے یہ احساس ہو کہ میری زندگی کے کوئی معنی تھے اور یہ کہ صرف میرے ہونے کی وجہ سے میرے ارد گرد کی دنیا میں خاطر خواہ فرق پڑا. جب میں نے اپنے دوستوں اور عزیزوں کی مختلف نوعیت کی کامیابیوں اور ان کے سراہے جانے کو دیکھتا ہوں تو میں بھی مسکراتا ہوں اور پرجوش طریقے سے انہیں مبارکبادیں دیتا ہوں, لیکن اندر ہی اندر میں شدید طریقے سے کڑ رہا ہوتا ہوں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میں ایک مضبوط شخصیت کا مالک ہوں. مجھے معلوم ہے کسی بھی باہمی معاملے میں نتائج پر میری گرفت مضبوط رہتی ہے. اکثر اوقات میں لوگوں پر اثر انداز ہو کر متوقع نتائج بھی حاصل کر لیتا ہوں. ہر صورتحال پر خوب غور و خوض کرنے کے بعد جس نتیجے پر پہنچتا ہوں اکثر وہی سب کے لیے بہترین ہوتا ہے, لیکن میں غیر مطمئن رہتا ہوں. مجھے اکثر یہ خیال آتا ہے کہ دوسرے لوگ نہ جانے میری اور میرے خیالات کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. مطلب کہ ان کے لیے دوسروں کی رائے اتنی امپورٹنٹ ہے کہ وہ ان کو خود مطمئن نہیں ہونے دیتی اور ایسے لگتا ہے جیسے وہ دوسروں کے کہے کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں اور وہ نہیں جانتے کہ اصل میں وہ خود کیا چاہتے ہیں. یہ بہت گہرے اور پریشان کن مسائل ہیں. اور اس طرح انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنی اور اپنی وائف کی آگے اگزامپل دی جو کہ سانڈرا جن کا نام تھا, کہ ہم اسی سلسلے میں اپنے بیٹے کے بارے میں انہوں نے ایک اگزامپل دی کہ ہمیں کچھ مشکلات کا سامنا تھا. انہیں وہ کوئی ایک سپورٹ تھی جس میں وہ ان کو بہتر بنانا چاہتے تھے لیکن وہ ان کے اوپر بہت زیادہ موٹیویشن دے کر, ان کو سمجھا کر, پازیٹیو انرجی دے کر بھی کوشش کرتے رہے لیکن اس کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں آیا, بلکہ اس سب کی وجہ سے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ اپنے بیٹے کو ایک ایکسپیکٹنسی تھیوری کے بارے میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اندازہ ہوا کہ ہماری زاویہ نگاہ کی جڑیں کس قدر گہری ہوتی ہیں. میں نے سیکھا کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی دنیا کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ اس اینک پر بھی غور کریں جس کے ذریعے ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں, کہ دنیا کے بارے میں ہمارے خیالات کی تشکیل کا اسی اینک پر انحصار ہے. جس طرح انہوں نے غور کیا تو انہیں
احساس ہوا کہ اصل میں ہم نے اپنے بیٹے کو یہ احساس ہی نہیں دلایا کہ وہ اس قابل ہے. ہم نے اس کو اتنی پروٹیکشن دی, اس کو بچایا, اس کو اصل میں جو ہماری پازیٹیو انرجی تھی وہ ہم جو ان کو دینا چاہ رہے تھے وہ اصل میں ایک طرح کی پروٹیکشن تھی. ہم یہ احساس دلا رہے تھے کہ اصل میں اس قابل نہیں ہے, لیکن ہم اس کو اس قابل بنانا چاہتے ہیں. اگر ہم اسے چھوڑ دیتے اور اس سے وہ سب کچھ پھر کرواتے تو اس کو یہ احساس زیادہ ہوتا. مطلب انہوں نے کہا کہ ہم اس مثبت الفاظ اور اعتبار کے باوجود اسے یہ کہہ رہے تھے کہ تم ایک نائل انسان اور تمہیں ہماری حفاظت کی ضرورت ہے. اس لیے ہمیں احساس ہونا شروع ہو گیا کہ اگر ہم صورتحال میں بہتری کے خواہش مند ہیں تو پہلے ہمیں اپنے سوچنے کے انداز کو تبدیل کرنا ہوگا. شخصیت اور ایک کردار کی اخلاقیات, اس پر بات کی گئی ہے کہ اصل میں جو یہ چیزیں ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہیں اور یہ دورپا نتائج رکھتی ہیں. اگر آپ اپنے شخصیت پر, اپنے کردار پر, اپنی ان روٹ ویلیوز پر جو ہے وہ کام کریں گے تو پھر جو کریکٹر ایتھکس ہیں, راست بازی ہے, عاجزی ہے, فرض شناسی, اعتدال, جرت, جفاکشی, سادگی, کسر نفسی کے سنہری اصول ہیں, ان پہ عمل کرنا جو ہے نا وہ زندگی میں ایک دائمی چینج لے کر آتا ہے جو کہ پرماننٹ ہوتی ہے اور وہ پر اثر زندگی گزارنے کے لیے بہت مددگار ثابت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اب انہوں نے اس کے بارے میں پازیٹیو مینٹل ایٹیٹیوڈ کے بارے میں ایک طرح کی بات کی ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی تمہارا رویہ تمہاری بلند پروازی کا تعین کرتا ہے, نکچڑا ہونے کے نسبت مسکراہٹ زیادہ دوست بنا سکتی ہے, اور اس طرح انسان اس سب چیزوں کو نقل کرنا شروع کر دیتا ہے. لیکن اس نے چونکہ اپنے اندر محنت نہیں کی ہوتی اور اپنی اقدار کو نہیں چینج کیا ہوتا تو اس کو وہ ٹیمپریری قسم کے رزلٹس ملتے ہیں اور وہ ان سے خوش نہیں ہوتا, بلکہ وہ اس کے لیے فار دا لانگ ٹائم کام بھی نہیں کرتے. جیسے جیسے میں نے کردار اور شخصی اخلاقیات کے مابین فرق کو گہرائی کے ساتھ سوچنا سمجھنا شروع کیا تو مجھے احساس ہوا کہ دراصل میں اور سانڈرا اپنے بچوں کے اچھے ہونے کو معاشرتی فوائدوں کے لیے استعمال کرتے رہے تھے, اور ہمارے نزدیک ہمارا یہ بیٹا اس حوالے سے بیکار تھا. ہمارا اپنے بارے میں تصور اور ایک اچھے اور خیال رکھنے والے والدین کے طور پر اپنا کردار ہمارے اپنے بیٹے کے تصور کے مقابلے میں زیادہ اہم اور گہرا تھا. مطلب انہیں اپنی زیادہ فکر تھی کہ اچھا ہمارا بیٹا ایسا ہوا تو پتہ نہیں لوگ کیا کہیں گے, اور اگر ہم نے اس کو اچھا بنانا ہے تو اس لیے بنانا ہے تاکہ لوگ ہماری تعریف کریں کہ وی آر گڈ پیرنٹس. تو ہم نے اپنے بچے کو سمجھنے کے بجائے, اپنے بچے کی رائے جاننے کے بجائے ہمیں لوگوں کی ہمارے بارے میں رائے کے بارے میں زیادہ فکر تھی. اسی طرح کی انہوں نے باتوں کا آگے ذکر کیا اور جیسے جیسے انہوں نے اس کو سمجھا, قابل اور زندگی سے نمٹنے کے لیے اہل شخص کے طور پر انہوں نے اس کو دیکھنا شروع کر دیا. لہٰذا ہمیں اسے دوسروں کے تمسخر سے محفوظ رکھنے کی کوششیں بھی ترک کر دیں. اور پھر کیا ہوا کہ اس کی پرورش اسی حفاظتی ماحول میں ہوئی تھی. انہوں نے اس کو حفاظتی ماحول, وہ جو شیلڈ تھی وہ پرووائڈ کرنا بند کی, اور پھر ان کے بیٹے نے بہت زبردست قسم کے نتائج دیے ان کو, اور سماجی طور پر متاثر کن کامیابیاں دراصل اس کا اپنے بارے میں سچا اظہار تھی. بہت اس نے کامیابی حاصل کی. اپنے دل کو پوری محنت کے ساتھ کھنگالو کہ دراصل یہیں سے زندگی کے تمام مسائل اٹھتے ہیں. ایک کوٹ کا ذکر کیا گیا اس کے بعد. پھر اس کے بعد جو ہے وہ اگر میں انسانوں پر اثر انداز ہونے کی حکمت عملی اور ترکیبوں کو استعمال کرنے کی کوشش کروں تاکہ میں اچھا جی آگے رائٹر نے ذکر کیا ہے کہ آپ ہمیشہ وہی کچھ کاٹتے ہیں جو بوتے ہیں, اس میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. تو اس بک میں آپ کو شارٹ کٹس نہیں ملیں گے بلکہ یہ ایک لانگ ٹرم ڈفرینس لانے کے لیے ہے. تو اس کی جو ہیبٹس ہیں اس پہ بھی آپ کو لانگ ٹرم محنت کرنی پڑے گی. اور جو ہے وہ پھر آپ ایک بہت آگے انہوں نے ایک ایگزامپل دی ہے کہ چیزوں کو ہم مختلف طریقے سے دیکھتے ہیں لیکن ہم مختلف نظریہ جو ہے وہ لوگوں کا تسلیم نہیں کرتے. ایک یہ خاتون ہے اور ایک یہ خاتون ہے, دو انہوں نے تصویریں بنائی ہیں. کچھ لوگوں کو یہ ایک بوڑھی عورت نظر آ رہی ہے اور کچھ لوگوں کو ایک خوبصورت ینگ وومن. تو دونوں ٹھیک ہے بالکل, اور دونوں کا دیکھنے کا نظریہ مختلف ہے. تو ہم دوسرے کے نظریے کو قبول ہی نہیں کرتے کیونکہ ہم جو دیکھ رہے ہیں, جو اینک ہم نے پہن لی ہے, ہم اس کو اتارنا ہی نہیں چاہتے, بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر جیسا ہم دیکھ رہے ہیں تو باقی سب بھی ویسا ہی دیکھیں. تو اس چیز کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہمیں جو ہے نا وہ دوسروں کو بھی سمجھنا چاہیے. زاویہ نظر کی تبدیلی کی طاقت یہی ہے. اس کے بعد انہوں نے اس کے بارے میں بتایا ہے کہ اصولوں پر مبنی زاویہ نظر کردار کے اخلاقیات جو ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہیں اور ہم نے ان پہ کام کرنا ہے. قدرت کے کچھ قانون ہیں جن کو توڑا نہیں جا سکتا اور ہم نے انہی قوانین کو سیکھنا ہے کیونکہ یہ ہمیشہ کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے راست بازی ہے, دیانتداری ہے, ان سب چیزوں کا ہمیشہ فائدہ ہی ہوتا ہے چاہے جو بھی ہو جائے. تو یہ بہت ہی بہترین قسم کی اس میں باتیں بتائی گئی, انٹروڈکشن دیا گیا ہے.
اور اس پورے چیپٹر میں ہم نے جو ہے نا وہ یہی چیز پڑھی اور اس کا ایک جائزہ لیا. اب ایک سرسری سا جائزہ ہے نیکسٹ کے 7 عادات کا ایک سرسری جائزہ. اس کے سامنے ایک کوٹ ذکر کی گئی ہے, وی آر واٹ وی ریپیٹڈلی ڈو, ایکسیلنس دین از ناٹ این ایکٹ بٹ اے ہیبٹ. تو یعنی کہ ہم نے اس کو ہیبٹ بنانا ہے, ایک کبھی کبھی کر لیا, کبھی کبھی پھر کامیابی ملے گی. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں جی عادات آپ کی کیسے بنتی ہیں. علم ہو آپ کو, آپ اس کی خواہش کریں اور آپ اس کا ہنر ہو, یعنی کہ آپ نے کیا ہے, کیوں چاہیے, اور پھر آپ نے اس کو چاہا ہو پورے دل سے اور آپ نے اس کو صحیح طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کی ہو تو پھر وہ عادات بن جاتی ہیں اینڈ دے ورک. آگے اس رائٹر نے بتایا ہے کہ ہمارا جو ہے نا وہ ایک چیز ہوتی ہے ایک دوسرے پر انحصار اور ایک چیز ہوتی ہے دوسروں پر انحصار. سب سے پہلے آپ نے دوسروں پر انحصار کرنے والے لوگ سے خود پر انحصار کرنے والے انسان بننا ہے اور پھر ایک دوسرے پر انحصار کرنے والے بننا ہے. اور یہ 3 مختلف چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, ایک دوسرے پر انحصار کا چناؤ صرف خود مختار لوگ ہی کر سکتے ہیں, جو کہ اپنے اوپر جو کہ خود انڈیپینڈنٹ ہوں گے وہی انٹرڈیپینڈنٹ ہو سکیں گے. جو ڈیپینڈنٹ ہوں گے وہ کبھی بھی اس چیز تک آ ہی نہیں سکتے. تو آپ کو یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہی ملے گی. اور اس کے علاوہ انہوں نے عصریت کی ایک تعریف کی ہے. 7 عادات عصریت کی عادات ہیں کیونکہ یہ اصولوں کی بنیاد پر کھڑی ہیں. اس میں جو ہے نا وہ ہمارے رائٹر کا کہنا ہے کہ جو عصریت ہے اس کی تعریف انہوں نے یوں بیان کی ہے کہ جو ہمارے پاس 7 ہیبٹس ہیں وہ اصل میں اس لیے پر اثر ہیں کیونکہ یہ ہمارے پاس کردار کی پختگی پیدا کرتی ہیں اور یہ کوالٹیز پہ ڈیپینڈنٹ ہیں اور بیسک پرنسپلز پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں جو کہ جس پہ یہ کائنات چل رہی ہے, اور یہ پرنسپلز کبھی چینج نہیں ہو سکتے. تو یہ اصولوں کی بنیاد پر کھڑی ہیں, اس لیے فوائد زیادہ سے زیادہ ہوتے ہیں اور دیر پا رہتے ہیں. آگے انہوں نے ایک قانون کا ذکر کیا جس میں PPC جس کو انہوں نے کہا ہے, اور اس کا یہ ہے کہ اگر ایک شخص جس کے پاس ایک پالتو بطخ جو کہ سونے کا انڈا دیتی تھی, وہ روزانہ ایک انڈا دیتی تھی اور وہ بہت حیران ہوا, لیکن اب اس کا دل چاہا کہ وہ ایک دم سے سارے انڈے حاصل کر لے, تو اس نے اس کو ہلال کر کے اس کے اندر سے جو ہے نا وہ انڈے نکالنے چاہے تو اصل میں وہ مر گئی اور اس کے اندر کچھ بھی نہیں تھا. یعنی کہ اس نے جلدی اس کی پروڈکشن کو انکریز کرنا چاہا تو اس نے اپنی مرغی ہی مار ڈالی جو کہ اس کا سورس تھی. تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ نے پروڈکشن اور کیپیبلٹی دونوں چیزوں پر کام کرنا ہے, کوئی ایک چیز کبھی بھی ورک نہیں کرے گی. ٹھیک ہے, یہ بہت ہی بیسک قسم کا بہت زبردست قسم کا اصول جو ہے نا وہ انہوں نے ڈسکس کیا ہے اور ایک ایگزامپل کے ساتھ اس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھایا ہے. فوری نتیجے حاصل کرنے کے لیے بعض اوقات ہم اپنی قیمتی احساسوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. تو یہ انہوں نے بہت مزیدار اور بہت اہم بات کی ہے جس کو ہم سمجھیں تو ہمیں بہت ہی فائدہ ہونے والا ہے. اس کے بعد انہوں نے اسی اصول کا ذکر کیا ہے پروڈکشن اینڈ کیپیبلٹی کا, کہ خاص طور پہ اداروں میں ہمیں اس چیز کی بہت ضرورت پڑتی ہے کہ ہم اپنی پروڈکشن بڑھانے کے لیے کیپیبلٹی پہ جو کہ ہمارے لوگ ہوتے ہیں ان پہ توجہ نہیں دیتے, اپنے ملازمین کا خیال نہیں رکھتے, ان کو سمجھتے نہیں ہیں, تو ان کی پروڈکشن بھی اس طرح کی نہیں ہوتی. اگر ہم ان کو سمجھیں, ان کا خیال رکھیں تو وہ ہمیں اس طرح کی اس لیول کی پروڈکشن بھی دیں گے کیونکہ ان کو ہمارے اوپر اعتماد ہوگا. اگر وہ ہم ان کو صرف اپنے کام کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو ان کو بھی ہمارے اوپر اعتماد نہیں ہوگا. اگر ہم وہاں سے چلے جائیں گے ورک پلیس سے تو وہ اس طرح سے کام نہیں کر سکیں گے. آگے انہوں نے اس کتاب کو استعمال کرنے کا طریقہ بتایا ہے کہ یہ جو ہے نا وہ آپ کو پہلا مشورہ انہوں نے یہ دیا ہے کہ اس کو کتاب کے طور پر نہیں لینا بلکہ اس کو آپ نے پہلے ایک مجموعی طور پر پڑھیں اور پھر آہستہ آہستہ اس کو سمجھیں اور پھر اس کی جو عملی ہمیں ایکسرسائزز دی گئی ہیں ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے تاکہ ہم اس کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آ سکیں, تاکہ یہ تبھی یہ افیکٹو ہو سکتی ہے جب ہماری لائف کو چینج کرے گی اور ہمارے اندر کوئی چینج لے کر آئے گی, ہماری سوچ کو تبدیل کرے گی, ہمارے کردار کو پختگی عطا کرے گی اور ہمیں وہ پرنسپلز بتائے گی جس کے ذریعے سے کامیابی واقعی یقینی ہوتی ہے. سو اس کو انہوں نے استعمال کرنے کا طریقہ بتایا ہے. آپ کیا توقع کر سکتے ہیں, کوئی شخص بھی اس بک کے اینڈ پہ کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ اس سے آپ کے اندر کیا ڈفرینس آئے گا. کوئی شخص کسی کو تبدیل
ہونے پر مجبور نہیں کر سکتا. ہم سب کے اندر تبدیلی کا ایک دروازہ ہوتا ہے جسے صرف اندر کی جانب سے ہی کھولا جا سکتا ہے. ہم دلیل یا جذباتی فیصلے سے کسی اور کا دروازہ نہیں کھول سکتے. مطلب ہم کسی کو چینج نہیں کر سکتے, کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی ہم تمہیں چینج کرنا چاہتے ہیں, کبھی بھی نہیں کر سکتے. ہمیں ہر انسان جو کہ تبدیل ہونا چاہتا ہے اسے یہ تبدیلی کا دروازہ اپنے اندر سے کھولنا ہوگا, انسائیڈ آؤٹ. یہ ایک انسائیڈ آؤٹ سفر ہے جو کہ ہمیں اس بک میں طے کرنا ہے اگر ہم اس سے رزلٹس چاہتے ہیں. انہوں نے اس بارے میں کہا کہ جیسے جیسے آپ کے لیے دوسروں کی رائے غیر اہم ہوتی جائے گی, دوسرے لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں, ویسے ویسے آپ دوسروں کے بارے میں سوچنے لگیں گے کہ وہ اپنے اور اپنی دنیاؤں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں, اور اس میں ان کا آپ کے ساتھ تعلق بھی شامل ہے. آپ اپنی جذباتی زندگی دوسروں کی کمزوریوں پر تعمیر نہیں کریں گے. دوسرے یہ کہ آپ کو تبدیل ہونا آسان لگے گا اور آپ اس خواہش مند ہوں گے, اس لیے کہ آپ کو یہ بھی علم ہوگا کہ آپ کے اندر گہرائی میں ایک ضروری چیز ایسی بھی ہے جو ابھی تبدیل نہیں ہوئی. مطلب ہم نے لوگوں کے لیے چینج نہیں ہونا, ہم نے اپنے لیے چینج ہونا ہے. اور جب ہم اپنے لیے کوئی کام کریں گے تو پھر دوسروں کی رائے بالکل بھی اہمیت کی حامل نہیں رہے گی, اور ہمیں خوشی بھی ہوگی کہ ہم اپنی زندگی اس طریقے سے گزار رہے ہیں جیسا کہ ہم گزارنا چاہتے ہیں. سو اٹ از ناٹ ایزی. یہ ایک مشکل کام ہے, ایک صبر آزما کام ہے, ایک مستقل مزاجی والا کام ہے, کیونکہ آپ کو لانگ ٹرم ریزلٹس چاہیے, اور یہ لانگ ٹرم ریزلٹس پرووائڈ کرے گا اگر آپ اس کے اوپر کنٹینیوسلی پریکٹس کریں, اس کو ایک ہیبٹ بنائیں, عادت بنائیں, ایک ایکٹ نہ بنائیں. اینڈ پہ انہوں نے ایک کوٹ کا ذکر کیا ہے جو ہمیں آسانی سے حاصل ہو جائے, ہم اس کی قدر نہیں کرتے. محنت ہی چیزوں کی قدر و قیمت میں اضافہ کرتی ہے, اور اس کی قدر و قیمت بس اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ٹھیک ہے, تو یعنی کہ یہ ہمارے پاس سارا انٹروڈکشن ہو گیا اس بک کے بارے میں کہ اس بک کو پڑھنا کیسے ہے, یہ بک ہے کس کے بارے میں, اس بک کی امپورٹنس کیا ہے, اس کو لکھنے والے کے اس کو لکھنے سے پہلے نیت کیا تھی, مقصد کیا تھا, وہ کیا چاہتا تھا کہ لوگوں کے اندر کیا چینج آئے, کیوں لکھنی چاہیے یہ بک. تو ہم سب یہ جان چکے ہیں کہ یہ بک لکھی گئی ہے ایک ذاتی فتح اور پھر ایک مجموعی عوامی فتح کے بارے میں, کہ سب سے پہلے ہمیں کچھ 3 پرنسپلس ہیں جو کہ آپ کی ذاتی فتح کے بارے میں, 3 پرنسپلس ہیں جو کہ آپ کی عوامی فتح کے بارے میں, اینڈ دین شارپننگ دا سا, مطلب اس سب کی تجدید, اس سب کو کنٹینیوس رکھنے کے لیے ایک ہیبٹ کا ذکر کیا گیا ہے. اور اگر ہم مسلسل ان ہیبٹس پہ عمل کرتے رہیں گے تو یقیناً ہماری زندگی بہت افیکٹو ہو جائے گی, اور بہت سے لوگوں نے اس بک سے فائدہ اٹھایا. دین آئی ہوپ کہ میں اور آپ ہم سب مل کے اس سے بہترین طریقے سے فائدہ اٹھائیں گے اور ان پرنسپلس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھیں گے اور ایکسرسائزز کو کریں گے, سو دیٹ ہم اس سے بہترین طریقے سے فائدہ اٹھا سکیں. اگر آپ بک پڑھنا چاہتے ہیں تو بہترین بک ہے, اس کو ضرور پڑھیے. میں آپ سے تھوڑا چھوٹا سا مطلب خلاصہ سا, تھوڑا سا ریویو سا, تھوڑا ٹریلر سا آپ سے شیئر کرتی رہوں گی اس کے بارے میں, تاکہ ہمیں تھوڑا سا اندازہ ہو جائے کہ واٹ دس بک از آل اباؤٹ. لیکن جو پڑھنے کا مزہ ہے اس کا کوئی نیم البدل نہیں ہوتا. کتاب کو ہمیشہ جو آپ آرام سکون سے بیٹھ کے کسی اچھی سی جگہ پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں تو نو ڈاؤٹ کہ اس کا بہت اچھے رزلٹس نکلتے ہیں. اس طرح تو ہم ٹیمپریری سا ایک اوور ویو لیتے ہیں نا, لیکن پڑھنے کے اپنے فائدے ہیں. سو آئی وڈ 100% ریکمینڈ دیٹ آپ یہ بک خریدیں اور اس کو ضرور پڑھیں اور امپلیمنٹ کریں اپنی لائف میں, اور اللہ کرے کہ میں بھی سب کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کروں آپ سب کے ساتھ, اور ہم ایک بہترین افیکٹو انسان کے طور پر زندگی گزاریں اور اپنی زندگی بھرپور طریقے سے گزار کے خوشی خوشی یہاں سے اللہ تعالیٰ کے پاس واپس جائیں. تو کل ہم ایک نیکسٹ جو ہماری ویڈیو ہوگی وہ اباؤٹ فرسٹ ہیبٹ ہوگی جو کہ ہے پرو ایکٹیو بنیے. سو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.